अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को मुझे बना लेना चाहिए और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो भी मालूमात है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। कभी टाइम कंस्ट्रेंट आ जाते थे, कभी कोई इशू आ जाता था। नॉर्मली मैं कोशिश यही कर रहा हूँ और करूँगा कि जो मेरी वीडियोज़ हों, वो टिपिकल व्लॉग्स ना हों, जिसमें चाहे मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ या जो नॉर्मली होता है। तो हम थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक होकर चल रहे हैं और स्पेसिफ़िकली ही किसी इश्यू के ऊपर टच कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बड़ा चर्चा हुआ था और उस हुकूमत ने सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एडवोकेसी की थी। कुछ लोगों ने इसको बड़ा एप्रिशिएट किया, इनफैक्ट ज़्यादा लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया और एक बड़ी आवाज़ उठी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ही पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि ये इलेक्शंस बड़े शफ़ाफ़ हों। आज की इस वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और इस वीडियो को कुछ हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर दैट कि मैं जब वीडियो स्टार्ट करूं और इसकी डिटेल्स में जाऊं, आपके लिए क्वेश्चंस या कमेंट का सेक्शन जो है वो ओपन रहेगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, कोई क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं होती है, यू कैन सिंपली कमेंट इट और मैं उसको फिर जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें उन कमेंट्स का वन बाय वन जो है वो रिप्लाई और आंसर जो है मैं देता चला जाऊंगा इंशाल्लाह। तो बिफोर दैट वी स्टार्ट, वो जो टिपिकल यूट्यूब के ऊपर लाइंस होती हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब वाला, अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लग रही है तो कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, बिकॉज डेमोक्रेसी है। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये काम कैसे करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्रोजेक्ट था? पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या इस्तेमाल हो सकेगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में इससे पहले आई थी या नहीं आई थी? और इससे जुड़ी कुछ और बातों के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया में किन ममालिक ने शुरू की, किन ममालिक में आज भी चल रही है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, किन ममालिक में इनको किन वजूहात की वजह से बंद कर दिया गया और कौन से वो ममालिक है जो शायद फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएंगे। पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, ये काम कैसे करती है और इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर दैट कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, इसका एक बैकग्राउंड भी है जो इस एक्सप्लेनेशन के मैं बाद आपके साथ शेयर करूंगा। पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वर्किंग की तरफ, या इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पाकिस्तान के मुताबिक, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हम जब बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहली बात ये आती है कि बस एक मशीन लगी होगी और आप उसके ऊपर बटन दबाएंगे और आपका वोट कास्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रिंसिपली ऐसा ही है, बुनियादी मैकेनिज्म यही है। लेकिन जो वोट डालने का तरीक़ाकार है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है वोटर की शनाख्त यानी वोटर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस, और दूसरा होता है वोट कास्टिंग यानी वोट डालने का अमल। तो ये दोनों हिस्से अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये बुनियादी तौर पर काम कैसे करती है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। बिफोर दैट कि मैं इस एक्सप्लेनेशन में जाऊं, मैं कुछ चीदा चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है आपके जहन में वो बड़ा वाज़ेह हो जाए। अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो आइडिया है या जो प्रोजेक्ट है वो आज से चंद साल पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में आया था, तो ये बात गलत है। अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इससे पहले कभी काम नहीं हुआ, तो भी जवाब है नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए रियासत पाकिस्तान या इससे मुतालिका इदारे कभी सीरियस थे ही नहीं, तो भी जवाब है नफी में, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं, लेकिन उस रिकॉल से पहले और हिस्ट्री में ले जाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं सुनी सुनाई बातों पे क्लेम नहीं करता। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि उस ज़माने में
جب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی اور یہ پروجیکٹس لانچ ہو رہے تھے، اس پہ کام شروع ہو رہا تھا، تو میں بھی ایک ایسے ادارے میں کام کرتا تھا جہاں پہ ہمارا بنیادی کام ہی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا تھا پاکستان میں۔ 2010 اور 11 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ انٹرسٹ شو کیا گیا کہ ایک ورکشاپ کنڈکٹ کی جائے گی جس میں مختلف کمپنیز آ کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بنا کے لے کر آئیں، ان کو پریزنٹ کریں اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس حوالے سے بریفنگ دی جائے، بیکاز اس زمانے کی حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ انٹرسٹ شو کروایا تھا کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آپ خود ہی کنیکٹ کر سکتے ہیں ان سٹرنگز کو کہ 2010 اور 11 میں کس کی حکومت تھی۔ بالکل جناب، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے اور بہت سی اسٹرکچرل جو فارمیشنز ہیں وہ کی ہیں، اسی طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بھی سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی انیشیٹو لیا تھا اپنی اس حکومت کے دوران میں۔ کام شروع ہوا اور فیبرری 2011 میں سب سے پہلی ورکشاپ انڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کنڈکٹ کی گئی۔ میں اپنے ادارے کی جانب سے اپنی ٹیم کے ساتھ، جس میں ہمارے ہیڈ بھی تھے، ہمارے الیکٹرانکس ڈیزائن بھی تھی، اور میں اس کا پروڈکٹ ڈیزائن کو مینیج کر رہا تھا، اور ہمارے جو فوکل پرسن تھے جو اس پروڈکٹ پریزنٹ کر رہے تھے، ہم ایک ٹیم کی صورت میں اس ورکشاپ میں گئے۔ وی پریزنٹڈ دا مشین اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا۔ 6 مختلف کمپنیز کی طرف سے وہاں پر مشینز رکھی گئی تھیں، جس میں 4 لوکلی بنائی گئی مشینز تھیں اور 2 فورن کمپنیز کی مشینز تھیں۔ فورن کمپنیز کے اوپر میں نہیں جاتا بیکاز وہ بڑی ہائی ٹیک تھیں، ان کے اوپر ٹچ سکرینز تھیں، اور اس ورکشاپ میں بھی سب کا یہ ماننا تھا کہ ہم مطلب فرسٹ سٹیپ میں ہی اتنی ہائی ٹیک مشینز کے اوپر نہیں جا سکتے، ہمارے ووٹرز کو اتنا ایجوکیٹ کرنا بڑا پرابلم ہوگا۔ جو مشین ہم لے کر گئے تھے، جو ہم نے بنائی تھی، اور جو مشینیں کچھ اور اداروں کی طرف سے آئی تھی، وہ پرنسپل یا ان کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ سیم تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ 2019 میں غالباً یا 2020 میں، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر تھے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کے اندر ایک چلنے والی یونیورسٹی میں انہوں نے وزٹ کیا، اور جو مشین ہم نے بنائی تھی، چونکہ میں اس ادارے میں کام کر چکا تھا، وہ مشین وہاں پر پڑی تھی۔ وہ گئے، ان کو وہی مشین دکھائی گئی، اور ایکسائٹمنٹ میں آ کے انہوں نے میڈیا پہ اور اس زمانے کے وزیر اعظم کو فوراً کہہ دیا کہ جی ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنا چکے ہیں اور ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو مشین میڈیا پر دکھائی گئی، وہ وہی مشین تھی ایگزیکٹلی جو ہم نے 2010-2011 میں بنائی تھی۔ چونکہ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ ساری چیزیں گزری، میں پاکستان کے باہر سے تھا، میں نے تب بھی بہت سے میڈیا اداروں کے اوپر اور اخبارات میں یہ لکھا کہ یہ غلط بیانی ہے، یہ مشین تو بیسیکلی 2010-11 میں بن چکی تھی۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا مسائل ہوئے، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کام کیسے کرتی ہے۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہماری طرف سے ڈیزائن کی گئی تھی، اس کے 2 حصے تھے۔ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، جو ووٹر ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو اس پروسیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا پروسیس ہوتا ہے ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کا، یعنی ووٹر کی شناخت کا۔ دوسرا پروسیس ہوتا ہے ووٹ کاسٹنگ کا، یعنی ووٹ ڈالنے کا۔ ان دونوں بیسک کانسیپٹس کو لے کر ہم نے اپنی مشین ڈیزائن کی۔ اب ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم نے کیا کلیہ استعمال کیا؟ یہ صرف ہمارا کلیہ نہیں تھا، باقی بھی کچھ جو کمپنیز نے مشینز پریزنٹ کی تھیں وہ لگ بھگ ایسے ہی کانسیپٹ کے ساتھ تھیں۔ ہم نے ایک مشین بنائی، اور یہ ساری جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سارے پارٹس تھے، یہ اسٹینڈ لون سسٹم کے اوپر تھے، یعنی ان کو انٹرنیٹ سے بھی نہیں کنیکٹ کرنا تھا، اور ان کو کنٹینیوسلی وابڈا کی بجلی کے ساتھ بھی کنیکٹ نہیں کرنا تھا۔ ان کی بیٹریز ہی آپ کو 18 سے 20 گھنٹے کا بیک اپ دینے کے لیے کافی تھیں۔ اینی ہاؤ، ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن پہ آتے ہیں۔ جب کوئی شخص ووٹ ڈالنے کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے وہ اپنا اوریجنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے نادرا کا CNIC وہ پیش کرے گا۔ اس کارڈ کو اس مشین میں سویپ کیا جائے گا۔
اگر تو وہ کارڈ اوریجنل ہوگا تو مشین اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. یہ ہو گیا ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن میں اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2 میں اس شخص کو اپنا فنگر پرنٹ بھی وہاں پر دینا ہوگا، اس بات کی تسلی اور یقین کے لیے کہ جو شناختی کارڈ لے کر آیا ہے وہی شخص اس شناختی کارڈ کے ساتھ موجود بھی ہے. یہ نہ ہونا کہ میرا شناختی کارڈ کوئی اور لے کر چلا جائے اور وہ اس کا استعمال کر لے. تو 2 سٹیپس میں ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا گرپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس میں کوئی کھیل نہ کھیلا جا سکے. جب ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس مکمل ہوگا تو پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے جو یہ مشین پڑی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول یونٹ، وہ کنٹرول یونٹ کے اوپر مشین ایکٹیویشن کا بٹن دبائے گا. جیسے بٹن دبائے گا لائٹ گرین ہو جائے گی تو تمام پولنگ ایجنٹس اور جو باقی لوگ انتظار میں ہیں ان کو نظر آ جائے گا کہ اندر ووٹ ڈالنے کے لیے مشین ریڈی ہو گئی ہے، اور جو شخص اندر اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر گیا ہے he is now eligible or she is now eligible to cast the vote. پردے کے پیچھے وہ جائیں گے تو ووٹ ڈالنے والے کے سامنے 2 مشینز پڑی ہوں گی، ایک ہوگا بیلٹ یونٹ اور ایک ہوگا بیلٹ باکس. بیلٹ یونٹ ہم نے کوشش کی کہ ایسا ڈیزائن کیا جائے، اور یہ بھارت میں اسی طرح کی مشین چل رہی ہے کہ بیلٹ یونٹ کے اوپر جو ہے جو ہمارا پیپر پرنٹ ہوتا ہے نارمل ڈیز میں، نارمل الیکشنز میں، اسی کو اس کے اوپر چسپاں کیا جائے اور ہر امیدوار کے سامنے ایک بٹن موجود ہو. جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے تو اپنے پسندیدہ امیدوار کے سامنے والے بٹن کے اوپر آپ بٹن دبا دیں گے، یعنی آپ اس کو ووٹ دے دیں گے. جیسے ہی آپ بٹن دبائیں گے باہر ایک بیپ سنائی دے گی، یہ کنفرم کروانے کے لیے تمام پولنگ ایجنٹس کو بھی اور باقی بھی لوگوں کو کہ ووٹ ڈل چکا ہے. اب اگر آپ کھڑے ہو کر کوئی بھی دوسرا بٹن اس مشین پہ دبانے کی کوشش بھی کریں گے تو مشین تب تک نہیں کام کرے گی جب تک نیا آئی ڈی کارڈ وہاں سے نہیں آئے گا اور دوبارہ سے مشین کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا. بیپ کے ساتھ گرین کلر کا بلب سرخ ہو جائے گا، یعنی ریڈ کلر کا بلب جو ہے وہ جل جائے گا. اچھا، جیسے ہی آپ نے بٹن دبایا تو سسٹم میں تو کاؤنٹ چلا گیا، لیکن اب فزیکل پریزنس بھی تو چاہیے. تو بیلٹ یونٹ کے ساتھ پڑا ہوا بیلٹ باکس جو ہے اس میں ایک ونڈو آپ کو نظر آئے گی. جیسے آپ نے بٹن دبایا وہاں پہ اسی انتخابی نشان کا پیپر بھی پرنٹ ہو کے آ جائے گا اور وہ آپ کے سامنے 5 سیکنڈ تک موجود رہے گا، اس تسلی کے لیے کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے وہی آ رہا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ووٹ نشان نمبر 1 والے کو دے رہے ہوں اور ادھر مسلسل نشان نمبر 3 یا 4 ہی پرنٹ ہوتا جا رہا ہو. 5 سیکنڈ تک وہ پرچی آپ کے سامنے ہوگی اور اس کے بعد وہ کٹ کے باکس میں چلی جائے گی. یہ باکس کمپلیٹلی سیلڈ ہوتا ہے. اس باکس کو بنانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ کل کو اس حلقے کا کوئی بھی امیدوار یہ کلیم کر دے کہ یہ جو الیکٹرانک کاؤنٹنگ ہوئی ہے میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا، مجھے فزیکل کاؤنٹنگ بھی دکھائی جائے، تو یہ پیپر کے تھرو جو ہے وہ فزیکل کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہی پروسیس جو مقررہ ٹائم ہے اس تک چلتا رہے گا. فار ایگزامپل 5 بجے پولنگ ختم ہوئی، اسی ٹائم پر جو یونٹ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ وہاں پر ٹرانسمٹ ریزلٹ کا ایک بٹن دبائے گا اور ود ان فریکشن آف سیکنڈز یہ ریزلٹ الیکشن کمیشن کو بھی پہنچ جائے گا اور ان کا جو سرور اس سے کنیکٹڈ ہوگا اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ریزلٹ ڈسپلے ہونا بھی شروع ہو جائے گا کہ فلاں حلقے کے فلاں پولنگ سٹیشن سے فلاں امیدوار کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے. ریزلٹ کمپائلیشن ول بی آٹومیٹک، اور یہ تمام پروسیجر جو ہے وہ میسیجز کی بنیاد پہ ہوگا، کوئی انٹرنیٹ سے کنیکٹیویٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. یہ ساری مشین کا بنیادی پروسیس تھا جو آپ کے سامنے میں نے ایکسپلین کیا. اب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ کیا اس مشین کو فیلڈ میں استعمال کیا گیا. جی ہاں، 2012 مئی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ملتان میں ہونے والے جو ضمنی انتخابات تھے ان میں ان مشینز کو ٹیسٹنگ فیز کے لیے استعمال کیا گیا. یعنی ہم وہاں پہ، میں خود بھی اس ٹیسٹنگ فیز کے لیے ملتان گیا تھا.
ہم نے وہ مشین پولنگ اسٹیشن پر رکھی، لوگ آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے تھے جو نارمل پروسیجر ہے۔ اس کے بعد ہم ان کو انویٹیشن دیتے تھے کہ آپ آ کے اس مشین کو بھی ذرا استعمال کر کے دیکھیں، کیا آپ کو یہ یوزر فرینڈلی لگتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس مشین کے اوپر کام ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا، انہوں نے بہت انجوائے کیا۔ لیکن بعد میں کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ ہوئیں کہ جس کی وجہ سے اس پروسیس کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکا۔ وہ کیا ہے، اس میں سے چند چیدہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ ول بہت اچھی تھی، اس پروجیکٹ کو لانچ بھی کیا گیا بڑا ٹائملی، اس پروجیکٹ کے اوپر کام بھی کیا گیا، اس کا فیلڈ ٹیسٹ بھی کیا گیا، لیکن پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکا۔ اس کی چند بنیادی وجوہات تھیں، اور اس میں سے جو وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کوئی آفیشیل وجوہات نہیں ہیں، یہ وہ انالیسز ہے جو بعد میں ہم لوگوں نے خود بھی کیا، اور مختلف سیٹنگز میں ہم نے اس کو پرسنلی یا اپنے لیول پہ ڈسکس بھی کیا، اور یہ کویسچن مارکس ابھی تک جو ہیں وہ آنسرز نہیں لے کر آ سکے۔ اس زمانے میں جب ہم نے کیلکولیشن کی تو تقریباً کوئی 9,80,000 کے قریب یہ مشینز جو ہیں یہ ہمیں درکار تھیں اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن میں ہوتے ہیں۔ اب ان 9,80,000 مشینوں کے لیے جو بنیادی چپس ڈیزائن کرنا تھا اور ان کی مینوفیکچرنگ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان 9,80,000 مشینوں کی چپس کو بنوانے کے لیے جو مین چپس ہیں ان کو مینوفیکچر اور ڈیزائن کروانے کے لیے کویسچن یہ تھا کہ اگر جو الزامات الیکشنز میں انجینئرنگ کے حوالے سے لگتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ مینیج کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر یہ پرابلم بہت زیادہ آ سکتی ہے کہ مینوفیکچرنگ پروسیس کے دوران میں ہی کچھ چپس کو جو ہے وہ اپنے مطلوبہ نتائج کے مطابق ڈیزائن کروا لیا جائے، یعنی آپ ووٹ دیں پہیے کو اور وہ ہر بار کاؤنٹ ہو کر جائے بس کی شکل میں، تو یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ پیپر پہ بھی وہ بس آئے لیکن کاؤنٹنگ میں وہ ٹائر ہی جا رہا ہو، اور سارے نہیں، 9,80,000 میں سے اگر 20, 30, 40,000 مشینوں کو بھی ٹیمپر کر دیا جائے تو ان کو پکڑنا، ان کو ٹھیک کرنا یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہوگا۔ یعنی اگر اس نظام کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہی اس کے اوپر کویسچنز آنا شروع ہو جائیں تو یہ فیلئر کی طرف جائے گا، جیسا بہت سے ملکوں میں ہوا۔ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اتنا بڑا ایکوپمنٹ کی جو کوانٹٹی ہے، ان کا سٹوریج، ان کی ٹرانسپورٹیشن اگین ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ تو اس مشین کا بنانا اور اس کی امپلیمنٹیشن سے زیادہ اس کا جو میکینزم ڈیولپمنٹ تھا اس میں بہت سے کویسچن مارکس ریز ہوئے، کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی ریز کیے، کچھ اور لوگوں نے بھی ریز کیے، جس کی وجہ سے کانفیڈنٹلی اس پروجیکٹ پر اس زمانے میں کام نہیں کیا جا سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والی ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت نے اس کو اپنے لیے پروجیکٹ کرنے کے لیے ضرور استعمال کیا، لیکن فیکٹس اس طرح سے نہیں تھے جیسے سوشل میڈیا اور باقی جگہوں پہ دکھائے گئے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ کن ممالک میں استعمال ہوئی۔ دنیا کی بڑی جو ڈیموکریسیز جن کو کہا جاتا ہے نا، اگرچہ بھارت کو بھی لوگ کہتے ہیں، میرا شاید اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو، بھارت میں تمام تر سکینڈلز کے باوجود یہ مشین استعمال ہو رہی ہے، اور ان کا استعمال کا طریقہ بھی انتہائی مذاق خیز ہے کہ ایک مشینز جو ہیں وہ سیٹ جو ہے وہ ایک سٹیٹ میں استعمال ہوتی ہیں، اس کے بعد دوسرے سٹیٹ میں جاتی ہیں، وہ ساری انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اس میں بہت ایشوز آ رہے ہیں، اس میں بہت کلیمز آ رہے ہیں، ہمیشہ اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی مشینز کے اوپر اپنے الیکشنز کنڈکٹ کروا رہے ہیں۔ بہت سی اور بڑی ڈیموکریسیز نے اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی لیکن بہت جلد سٹیپ بیک کر گئے، بیکاز آپ نے لانی ہے اپنے الیکشنز میں شفافیت۔ تو اگر اتنی مشینز لگانے کے بعد بھی وہ شفاف نہ ہو تو بیلٹ پیپر سے بہتر شفافیت تو پھر کہیں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کی ول یہ ہو کہ آپ نے الیکشن شفاف کروانا ہے، اگر آپ کی ول ہی ان الیکشنز کو انجینئر کرنے کی ہو تو پھر آپ مشینز لے آئیں، آپ بیلٹ پیپر لے آئیں، آپ موبائل سے ووٹ کاسٹنگ لے آئیں، آپ جو میکینزم لے آئیں، ان میں ہمیشہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ ممالک کی لسٹ آپ کے سامنے ڈسپلے پہ چل رہی ہے جنہوں نے فرسٹ فیز میں ان مشینز کو استعمال کرنا شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ممالک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے باہر نکلتے چلے گئے،
اور اب دنیا کے چند ہی ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پازیٹیولی بتا دینا چاہ رہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو استعمال ہے یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو پروجیکٹ ہے یا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کانسیپٹ ہے، ایسا نہیں کہ پاکستان کی ریاست نے کبھی اس کے اوپر سیریسلی کام کرنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ چیزیں پازیٹیوٹی کے بجائے نیگیٹیوٹی میں جائیں گی تو ایسی ایکسرسائز کو پھر روک دیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ میں اس کے اوپر ٹائم نہ کنزیوم کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وہی بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو اس قابل ہے کہ اس کو لائک کیا جائے اور سبسکرائب کیا جائے تو ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔